हमारा खुदा हमारे बीच में है। हालेलुया। और खुदा की पता है सिफ्त क्या है? खुदा जब भी आता है बात करता है, बात करता है। वो ऐसे ही विजिट नहीं करता, हवाई फायर नहीं करता। वो आता है तो क्या करता है? आप उसका कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? कौन कौन दिल से तैयार है? दिल से, दिल से। आमीन, आमीन। मेरे साथ निकालिए मरकज की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 10वां बाब और 70वीं आयत। हम सब मिलकर बुलंद आवाज से इसे तिलावत करेंगे। अगर कोई बैठा है तो वो भी कलाम खुदा की ताज़ीम में अपने पाँव पर खड़ा हो जाए। यूँ लिखा है, और जब वो बाहर निकल कर राह में जा रहा था तो एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछने लगा कि ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? आमीन, आमीन। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत और बाइस से नसीहत ठहरे। आमीन। अपने साथ वाले से कहिए, आज का कलाम मेरे लिए है। आमीन। खुदावंद की हुजूरी में तशरीफ रखिए प्लीज। आज का जो मैसेज है, इस मैसेज में भी हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह एक मेंबर से शागिर्द बन सकते हैं। राइट? हम क्या सीख रहे हैं? मेंबरशिप से डिसाइपलशिप तक, रुकनियत से शागिर्दियत तक। तो आज इस पैसेज में से खुदा हमें ये सिखाएगा कि हम किस तरह मेंबरशिप से निकलकर डिसाइपलशिप तक पहुंच सकते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या हर्डल्स हैं, और हमें क्या कुछ करना पड़ेगा कि हम एक मेंबर से निकलकर एक शागिर्द बन सकें। आमीन, आमीन। अपने साथ वाले से कहिए, आज का कलाम मेरे लिए है। आमीन, आमीन। इसके ऊपर अगर एक हेडिंग पढ़ें आप, इस पैसेज का उन्वान क्या लिखा है? एक मालदार आदमी। सुनिए जरा, ये शख्स अमीर है, मालदार है। ना सिर्फ ये, आगे चलकर हम देखेंगे कि ये हुक्मों पर भी अमल करने वाला है। और ये शख्स अपनी पूरी एक्साइटमेंट के साथ, जोश जज्बे के साथ ये यीशु की तरफ दौड़ रहा है और यीशु के आगे आ गया है। अब ये तस्वीर देखिए जरा। लिखा है, वो बाहर निकलकर राह में जा रहा था तो एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके आगे, यानी कि यीशु चल रहा है, सफर कर रहा है, और ये शख्स दौड़ता हुआ यीशु के आगे आ गया है, आगे आ गया है। इसका मतलब इसने यीशु को चलते चलते रोक लिया है। ये यीशु के आगे आ गया है। यीशु जा रहा है और ये मसीह के आगे आ गया है, और इसने किया क्या? घुटने टेके हैं यीशु के आगे। वाह जी वाह। और उससे पूछने लगा है, ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? इसके अंदर क्यूरोसिटी है, इसके अंदर एक तजस्सुस है कि मुझे हमेशा की जिंदगी पानी है। ये जानना चाहता है कि हमेशा की जिंदगी कैसे मिलेगी। इसके अंदर ये सवाल है कि मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस बनना चाहता हूं। और इसने ना सिर्फ ये सवाल अपने अंदर रखा है, ना सिर्फ इस बात पे सोचता रहा है, बल्कि ये मसीह से मिला है, उसके सामने घुटने टेके हैं, और इसने ये सवाल यीशु मसीह से पूछ लिया है कि खुदावंद, मैं हमेशा की जिंदगी पाना चाहता हूं, मुझे बता कि मैं क्या करूं। ये खूबसूरती है इस किरदार की। ये सिर्फ सोच नहीं रहा,
ہمیشہ کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ بادشاہی کیا ہوتی ہے؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ عبدالآباد یسوع کے ساتھ رہیں گے، یہ کیا ہے؟ یسوع ہمارا دلہا ہے، ہم دلہن ہیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ نہیں، یہ صرف سوچ نہیں رہا. جو سوال اس کے اندر بادشاہی کے تعلق سے زندہ ہوئے ہیں، یہ مسیح کے پاس آیا ہے اور اس نے وہ سوال پوچھا ہے. خوبصورت کردار، اس نے سوال پوچھا ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، سوال کوئی بھی غلط نہیں ہوتا، جواب غلط یا صحیح ہو سکتا ہے. سوال درستی ہوتا ہے ہمیشہ. آپ کو نہیں پتا نا، آپ جاننا چاہ رہے ہیں، جب پتہ چل جائے گا شاید اگلی بار آپ وہ سوال نہیں پوچھیں گے. اس سے سوال کیا ہے، یہ یسوع کے سامنے گھٹنوں کے بل ہو گیا ہے اور یہ یسوع سے جاننا چاہ رہا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ جس بھی چرچ کا حصہ ہے، آپ جس بھی حالت میں ہیں، آپ جس بھی جرنی میں ہیں، آپ جس بھی سفر میں ہیں، آپ مسیح سے سوال کر سکتے ہیں. آپ مسیح سے سوال کر سکتے ہیں اور مسیح ساری حکمت کا منبع ہے. وہ آپ کو جواب ضرور دے گا. وہ آج دے یا کل دے، وہ جواب ضرور دے گا. سنیے یہاں پر آگے کیا لکھا ہے. خداوند سے اس نے اب ایک بڑی خوبصورت بات اس نے کہی ہے. کہتا ہے اے نیک استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا. اب اس سے سب سے پہلے خداوند نے یہاں پر اس کو ایک اور جواب دیا ہے. ہمیشہ کی زندگی سے پہلے ایک اور جواب دیا. وہ جواب کیا ہے؟ وہ بڑا حیران کن جواب ہے. مسیح نے کہا تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک، یعنی خدا. اب مجھے آپ یہ بتائیے، جو مسیح نے اسے جواب دیا ہے، کیا مسیح نیک نہیں ہے؟ ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے تم میں کون مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے. رائٹ، یہ مسیح نے کہا تم میں کون؟ مجھ میں. اٹ مینس کہ کوئی زمین پر کوئی ایسی ہستی ہے نہیں جو مسیح میں گناہ کو ثابت کر دے. وہ پاک تھا، وہ پاک رہا اور وہ عبدالآباد پاک ہے. آمین. اب یہ جو خداوند نے آگے سے کہا نا کہ تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر خدا. اب اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا وہ یہ ہے. نمبر ایک، مسیح یہ کہہ رہا تھا مجھے صرف نیک کہنے سے کام نہیں چلے گا. اگر مجھے نیک کہتا ہے تو پھر مجھے خدا بھی مان، کیونکہ خدا نیک ہے، خدا پاک ہے، خدا راست ہے. اور میں بھی جو اس میں سے نکلا ہوں، میں بھی پاک ہوں، میں بھی نیک ہوں، میں بھی راست ہوں. سم ٹائمز، اکثر اوقات ہم صرف لفظی ستائش کرتے ہیں. ہم صرف لفظوں سے خدا کی مہما، خدا کی ستائش کرنا چاہتے ہیں. یہ وہی حوالہ ہے جو مسیح نے کہا یہ قوم ہونٹوں سے میری ستائش کرتی ہے مگر ان کے دل مجھ سے دور ہیں. اب مجھے بتائیے، کیا خداوند کو ہمارے دلوں کے اندر کے بھید بھی پتہ ہیں کہ نہیں پتہ ہیں؟ وہ ہمارے روح کی باتوں کو دریافت کر لیتا ہے، اندر کی تہ کی باتوں کو دریافت کر سکتا ہے. خداوند کو پتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے اور ہم اگلے 2 سال، 5 سال، 10 سال بھی، ایون اپنی ساری عمر کے لیے کیا کیا پلان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. سم ٹائمز ہم ظاہری طور پہ راست باز نظر آنا چاہتے ہیں لیکن عملی طور پہ ہماری زندگی شاید کچھ اور ہوتی ہے. خداوند کو پتا تھا کہ اس کا کردار کیا ہے. خداوند کو پتا تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا. اور یہ صرف لفظی تعریف کر رہا ہے خدا کی، یہ صرف لفظی تعریف کر رہا ہے خدا. خدا کو صرف الفاظ نہیں چاہیے، خدا کو عمل چاہیے. ہاللیلویا. خدا کو کیا چاہیے؟ عمل چاہیے. ایک اور جو وجہ ہے جو خداوند نے یہ کہا کہ تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں خداوند نے اپنی کمال فرما برداری کا مظاہرہ کیا ہے اور خداوند نے جلال کس کے سپرد کر دیا ہے؟ باپ کے سپرد کر دیا ہے. کہتا ہے باپ ہی صرف نیک ہے. اور میں یہ زیوم کرتا ہوں شاید خداوند یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں تو ابھی گناہ بن جاؤں گا کچھ دیر کے بعد. میں جب مصلوب ہوں گا تو سارے جہان کی بدی اور گناہ کس پر آ جائیں گے؟ مجھ پر لادے جائیں گے. اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر مسیح نے کہا
اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یہ وہ مقام ہے. خداوند نے کہا میں پاک ہوں, ہاں میں نیک ہوں, ہاں میں راست ہوں, لیکن وقت آنے والا ہے جب میں اس سارے جہان کا گناہ اپنے اوپر اٹھا لوں گا اور میرا باپ بھی مجھ سے نظر چرا لے گا, کیونکہ اس وقت میں خود گناہ بن چکا ہوں گا. وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا, وہ آپ کی اور میرے لیے کیا بن گیا ہے؟ گناہ بن گیا ہے. اور اس نے خود پر وہ ساری لعنت, وہ سارا گناہ, وہ ساری فلدینس, وہ سب کچھ اپنے اوپر اٹھا کے آپ کو اور مجھے آزاد کر دیا ہے. ہیلیلویا. مسیح اصل میں یہ کہہ رہا تھا, میں تھوڑی دیر بعد نیک نہیں رہوں گا, میں جہان کا گناہ اٹھا لوں گا. تو مجھے نیک کہتا ہے, مجھے نیک نہ کہہ بلکہ باپ کو نیک کہہ, کیونکہ باپ نیک ہے. ہیلیلویا. سنیے اب آگے خداوند سے کیا کہہ رہا ہے. خداوند نے کہا ہمیشہ کی زندگی پانی ہے. اوکے, 19ویں آیت, لیکن تو حکموں کو تو جانتا ہے. اب خداوند نے یہ سوال نہیں کیا کہ کیا تو حکموں کو جانتا ہے. خداوند کو اندر کی باتوں کا پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے. خداوند نے کہا تو حکموں کو جانتا ہے, اس کا مطلب تو شریعت سے واقف ہے. تو واقف ہے. کیا حکم ہے جی؟ خون نہ کر, زنا نہ کر, چوری نہ کر, جھوٹی گواہی نہ دے, فریب دے کر نقصان نہ کر, اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر. یہ سب کچھ ہمیں کہاں پر مل رہا ہے؟ یہ سب کچھ خروج 20ویں باب میں مل رہا ہے, جہاں پر خدا نے بنی اسرائیل کو 10 احکام دیے ہیں اور خداوند نے وہ حکم کوٹ کیے ہیں. خداوند نے کہا تو حکموں کو تو جانتا ہے, چوری نہ کر, فریب نہ کر, دھوکہ نہ دے, اپنے ماں باپ کی عزت کر, لالچ نہ کر. یہ سب کچھ تو جانتا ہے. اس کا جواب سنیے آگے سے. اس نے اس سے کہا اے استاد, میں نے لڑکپن سے ان سب پر عمل کیا ہے. ہو کب سے عمل کیا ہے؟ لڑکپن سے, یعنی جوانی سے, نوجوانی کے ایام سے میں نے ان سب باتوں پر, یہ کلام, یہ باتیں میرے لیے نئی نہیں ہیں. خداوند میں نے ان سب باتوں پر عمل کیا ہے. اب دیکھیے یہ سب کچھ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ یہ اشارہ کر رہا ہے کہ یہ شخص ایک اچھے خاندان سے ہے. یہ شخص ایک یہودی خاندان سے ہے جہاں پر انہیں 10 احکام پڑھائے گئے ہیں اور انہیں عمل کروایا گیا ہے. تیموتھیوس کو پالوس خط لکھتا ہے, کہتا ہے مجھے تیرا وہ بے ریا ایمان یاد آتا ہے جو تیری ماں رکھتی تھی اور تیری نانی رکھتی تھی. اس کا مطلب اس کا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جہاں پر ایمان کو پریکٹس کیا جاتا ہے. جس ایمان کی گواہی دی جاتی ہے وہ اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے. اور یہ شخص بھی اس کے لیے خداوند یہ شخص کہہ رہا ہے میں نے تو ان سب باتوں پر عمل کیا ہے. اس کا مطلب ہے اس نے شریعت پر عمل کیا ہے, اور نہ صرف تھوڑی سی باتوں پر, لکھا ہے ان سب باتوں پر, ان سب پر عمل کیا ہے. اب جب اس نے یہ بتایا نا کہ میں تیرے کلام کو مانتا ہوں, میں تیرے کلام پر چلتا ہوں, تو خداوند کا جواب دیکھیے ذرا. یسوع نے اس پر نظر کی اور اسے اس پر ہو یسوع کو اس جوان پر, اس شخص پر پیار آیا ہے. کیسے پیار آیا ہے؟ اس نے بتایا ہے کہ میں نے تیرے کلام پر عمل کیا ہے. ہیلیلویا. آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ سے پیار کرے؟ اس کے کلام پر عمل کرنا شروع کیجئے. اس کے کلام پر عمل کرنا شروع کیجئے. چوری نہیں کرنی ہے, لالچ نہیں کرنا ہے, دوسروں کو دھوکہ نہیں دینا ہے, ماں اور باپ کی عزت کرنی ہے. تو کیا ہوگا؟ خداوند کی محبت آپ پر نچھاور ہونا شروع ہو جائے گی. ہیلیلویا. خداوند کی محبت آپ پر نچھاور ہونا شروع ہو, صرف خدا کے کلام پر. میں آپ کو یہ بڑی چیز واضح کرنا چاہتا ہوں. خدا کنڈیشنل نہیں ہے. جب آپ گناہ میں تھے تبھی مسیح آپ کی خاطر ہوا, لیکن خداوند یہ تقاضا کرتا ہے کہ تم میرے کلام پر عمل کرو تو میں تم سے اور زیادہ محبت رکھوں گا, اور اتنی محبت رکھوں گا کہ میں عبدالآباد تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا. تم میرے ساتھ ہوگے اور میں تمہارے ساتھ ہوں گا. ہیلیلویا.
یسوع نے اس پر نظر کی اور اسے اس پر پیار آیا، اس سے کہا ایک بات کی تجھ میں کمی ہے۔ اوہو، پیار آیا اور ساتھ ہی گھاٹا بتا دیا، یہ تو نہیں نا ٹھیک ہے۔ یسوع جو پھر پیار کرنا ہے تو پیار ہی کر، ایک ہی گل ہوئی۔ بہت سارے جو خدا کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا ہو اور پھر خدا اس کی عدالت بھی کرے، اسے سزا بھی دے اور اپنی شبیہ کو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈال دے۔ کہتے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا تو بہت رحیم ہے، وہ تو بہت پیار کرتا ہے، وہ تو میں آپ کو بتاؤں، سچی محبت وہ محبت ہے جس میں کمی نہ آئے، مگر وہ محبت آپ پر آپ کے گھاٹوں کو بھی ظاہر کرے۔ رائٹ؟ آپ کسی دوست سے پیار کرتے ہیں اور وہ آپ کے سامنے نشے پر لگ رہا ہے، اس کے چال چلن خراب ہو رہے ہیں، اس کی دوستیاں خراب ہو رہی ہیں، وہ اس کی رفاقت، اس کی فیلوشپ غلط لوگوں، غلط لڑکیوں، غلط لڑکوں کے ساتھ ہو رہی ہے، تو آپ کیا چپ کر کے بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، میرا دوست ہے، میرا بڑا پیارا جگری یار ہے، جگر ہے میرا۔ کیا کریں گے؟ اسے کنفرنٹ کریں گے، اسے کہیں گے بھائی بہن میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے آپ بھی مجھ سے پیار کرتے ہیں، کرتی ہیں، لیکن جن راہوں پر آپ چل پڑے ہیں یہ راہیں درست نہیں ہیں۔ آپ اس کی مدد کریں گے، آپ اس کی مدد کریں گے۔ سچی محبت مدد کرتی ہے۔ ہاللیلویا! سچی محبت مدد کرتی ہے، یہ چیزوں کو پوشیدہ نہیں رہنے دیتی۔ آپ بیٹھیے اس کے ساتھ، ڈسکس کیجئے، مدد کیجئے اس کی، کہ یہ بھائی بہن میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں، مجھے بتا میں اس معاملے میں تیری کیا مدد کروں۔ آمین۔ خداوند کو پیار آیا ہے، لیکن رائٹ آفٹر محبت خداوند نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کاکا ایک چیز دی تیرے چ کمی اجے بھی ہے۔ اس نے کہا خداوند تو ابھی بڑا پیار کر رہا تھا، بڑی لاڈیاں مجھ پہ لٹا رہا تھا، اب کیا ہو گیا ہے؟ ہاں پیار کرتا ہوں، میں نے تو گنہگاروں سے کیا ہی پیار ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ جن سے پیار کروں وہ گنہگار ہی رہیں، وہ راست باز بن جائیں، وہ ایماندار بن جائیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خداوند کو اس پر پیار آیا ہے اور اس سے کہا ایک بات کی تجھ میں کمی ہے۔ کمی کس بات کی ہے؟ لیکن جا جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں کو دے۔ او ہو لو جی، میں ایمان رکھنا، اے جڑی گل ہے نا ایک بات کی تجھ میں کمی ہے، یہ صرف وہ دل ہی نہیں جے۔ رول کچھ کہہ رہے ہیں آپ سے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک بات کی تجھ میں کادی کمی ہے؟ او ہو یہ کلام پاکستانی چرچ کے لیے ہے نا؟ ایک بات کی تجھ میں، جا جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں کو۔ اب اس نے کویسچن کیا کیا ہے مسیح کے پاس آ کے؟ ہمیشہ کی زندگی کون سی چاہیے؟ ہمیشہ سے کیا مراد ہے؟ ابدی، فار ایور، ہمیشہ کے لیے، اٹرنل، جس کا کوئی اختتام، کوئی انجام نہیں ہے۔ زندگی کون سی چاہیے؟ ہمیشہ کی۔ اور خداوند نے کیا ہے؟ عارضی جو کچھ ہے ہی نا اینو کٹ دے تو کیا مل جائے گا تجھے؟ ہمیشہ کی۔ جا جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر۔ اب خداوند نے یہ بھی نہیں کہا کہ بس تو جا کے بیچ کے چیزاں نا تے شاباش گھر جا کے تے سو جا، یہ نہیں کہا۔ خداوند نے آگے اجر بھی بتایا ہے، ریوارڈ ساتھ بتایا ہے کہ جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں کو دے دے، تجھے آسمان پر۔ اب سنیے ذرا، یہ چیزیں
پاکستانی چرچ نہیں کر پا رہا. پاکستانی چرچ ممبرز یہ سب کچھ اگر کر پا بھی رہے ہیں تو شاید 1-2% کر پا رہے ہیں, باقی سارے داغا روڑ ہے. ایسے ہی ہے, جھوٹ موٹ ہے. وہ نعرے بھی لگا رہے ہیں, وہ اچھل بھی رہے ہیں, وہ گیت بھی گا رہے ہیں, وہ ہیلیلویا بھی کر رہے ہیں, وہ تالیاں بھی بجا رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, وہ چرچ بھی ریگولر آ رہا ہے. لیکن جب بات دینے کی آتی ہے, قربان ہونے کی آتی ہے, اس وقت وہ کہتے ہیں یار مینوں ذرا نا ایک کام میں آیا, بس تسی کرو گل, تسی کرو, میں آیا. سنیے, اگر آپ کا رویہ یہ رویہ ہے, آپ ابھی تک ممبرز ہی ہیں. اب خود سے اپنا اندازہ, اپنا ذرا ریویو کر لیں, اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو دیکھ لیں کہ انہوں نے خداوند کے لیے کیا کیا کچھ کیا ہے. آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا, خود ہی پتہ چل جائے گا آپ کس لڑی سے ہیں, آپ کس نسل سے ہیں, اور آپ کیا کر رہے ہیں, اور آپ کی نسلیں کیا کریں گی. او ہو یہ کہتا ہے میں نے سارے حکموں پر عمل کیا, میں نے شریعت کو مانا ہے, میں شریعت کی فرما برداری کرتا ہوں. ویری گڈ, شاباش. ریوارڈ کیا ملا؟ خداوند کو اس پہ پیار آیا ہے. اور پیار کے بعد جو یسوع نے کیا نا, جا اپنا سب کچھ بیچ کر کس کو دے دے اور تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا. دیکھیے ذرا اس کا ری ایکشن دیکھیے ذرا. تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا اور آ کر میرے پیچھے ہو لے. اس بات سے اس کے چہرے پر او ہو اور وہ کیونکہ آپ اندر ہی اندر ٹھنڈی سی آہ بھر کے کہہ رہے ہیں شکر رے میں مالدار نہیں. آپ نے بڑی تسلی پائی ہے اس حوالے کو پڑھ کے. شکر ہے ہمارے پاس تو 25-30 ہزار روپیہ مہینے کا ہے. شکر ہے خدا کا, ہم تو مالدار ہیں ہی نہیں ہیں, تو خدا کا بڑا ہی شکر ہے. میرا پتر, اپنی اس راست بازی تو, اس عقل مندی تو, دانش مندی تو باز آ. تو تھوڑے چیز دیانتدار نہیں ہے گا, تو تھوڑے نہیں اپنا سمجھ لیا, تو تھوڑے پہ حاکم بن گیا, تو تھوڑے پہ مالک بن کے بیٹھ گئی ہے. تجھے زیادہ کیسے ملے گا؟ یہ تو بڑا مالدار ہے, اور میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ حکموں پر عمل کرتا ہے اس لیے مالدار ہے, یہ ماں باپ کی عزت کرتا ہے اس لیے مالدار ہے, اس نے چوری نہیں کی, اس نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا, اس کے باوجود مالدار ہے. ہاللیلویا, اس کے باوجود مالدار ہے. یہ امیر آدمی ہے, یہ رچ پرسن ہے. اور ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے, ہم جو کچھ ہے اس میں سے بھی کچھ نہیں خدا کو دے رہے, اور ہم نسل در نسل غریب ماڑے بچارے. ہماری حالت کب بدلے گی؟ یہ کویسچن ہے پاکستانی چرچ سے. ہماری حالت کب بدلے گی؟ ہم کب مالدار ہوں گے؟ نمبر 1, خدا کے کلام کے ساتھ وفاداری کرنے سے, اور نمبر 2, محنت کرنے سے, اور نمبر 3, خدا کو اس میں حصہ دار بنانے سے. یہ خود کہہ رہا ہے, یہ مسیح کو کہہ رہا ہے, جس کے سامنے ہر ایک کا دل ذہن سب کچھ کھلا ہے. کہہ رہے ہیں میں نے ان سب حکموں پر عمل کیا. اوئے ہوئے ہوئے, اور یہ بڑی بات ہے بائی دا وے کہ شریعت کے ان حکموں پر اس نے عمل کیا ہے, اور یسوع کو کہہ رہا ہے کہ میں نے عمل کیا ہے. کیا خدا ہمیں کوئی چیلنج کر رہا ہے اس حوالے سے, اس کلام سے؟ کیا خدا مجھے کچھ سکھانا چاہ رہا ہے؟ کیا خدا میرے اندر کچھ ڈپازٹ کرنا چاہ رہا ہے کہ اب سے آگے کو میں کلام میں لکھے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. اس نے کلام کو اپنے دل میں رکھا ہوا ہے, اور خدا نے اس کو مالدار بنا دیا ہوا ہے, مالدار بنا دیا ہوا ہے. ہم سب کے سب مالدار بننا چاہتے ہیں. ہم سب کے سب وہ ممبرز بننا چاہتے ہیں جنہیں پاسٹر صاحب گوڈ بلیس یو گوڈ بلیس یو گوڈ بلیس یو کہے, جنہیں بس صرف برکت دی جائے. ہم وہ بننا چاہتے ہیں, ہم وہ بننا چاہتے ہیں. ہم جب سے اس چرچ میں آئے ہیں, ہم ہاللیلویا, خدا نے ہمیں برکتیں ہی برکتیں دے دی ہیں. ہاں ٹھیک ہے, آمین, پریز گاڈ. لیکن تو نے کیا کیا ہے؟
تو نے خدا کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تیرا رویہ خدا کے ساتھ کیا ہے؟ کیا تو نے خدا کو آنر کیا ہے؟ تو نے خدا کی تعظیم کی ہے؟ تو نے خدا کو جلال دیا اپنے روپے پیسے سے، اپنے مال سے؟ تو نے خدا کو ریورنس دی ہے، اس کی عزت کی ہے؟ ہم صرف لینا مت سیکھیں، ہم اس کے ساتھ ساتھ دینا بھی سیکھیں۔ آمین آمین کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے۔ آمین۔ لکھا ہے جا جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ یہ کتنا بڑا فضل ہے خدا کا۔ خدا کہہ رہا ہے یہ جو کچھ تیرے پاس ہے اسے بیچ اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ اور میرے پیچھے ہونے سے پہلے کیا ہے؟ تجھے آسمان پر خزانہ بھی ملے گا۔ اب مسیح اصل میں کیا کرنا چاہ رہے؟ جو یہاں پر خداوند نے اس کی آنکھیں خدا پر لگائی نا، یہاں پھر خداوند اس کو جب خداوند نے کہا تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے، کوئی نیک نہیں ماں سوائے خدا کے، تو یہاں پر بھی مسیح اس کی آنکھیں کہاں لگانا چاہ رہا ہے؟ آسمان پر لگانا چاہ رہا ہے۔ تجھے کہاں پر خزانہ ملے گا؟ آسمان پر خزانہ ملے گا۔ یعنی تیری نظریں زمین سے ہٹ جائیں اور تیری نظریں کہاں پر جا ٹکیں؟ آسمان پر۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ممبرز کی نظریں زمین پر ہوتی ہیں، شاگردوں کی نظریں آسمان پر لگتی ہیں۔ ہاللویا۔ ممبر زمین پر دیکھتا ہے مجھے کیا مل رہا ہے، اس چرچ سے مجھے کیا ملے گا، اس چرچ سے مجھے کیا ملے گا، مجھے کیا نفع ہے اس چرچ سے، یا میرے بچوں کے رشتے یہاں پر ہیں یا نہیں ہیں، یا مجھے برکت مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے۔ لیکن شاگرد بس پیچھے ہو لیتا ہے، وہ چلتا ہے، وہ فالو کرتا ہے یسوع مسیح کو، جہاں جہاں وہ لے جائے وہ بھیڑ کی طرح پیچھے چلتا ہے اور وہ یسوع سے سیکھتا ہے۔ یہ شخص بھی پاکستانی چرچ کے ممبر کی تصویر پیش کر رہا ہے۔ یہ لگ رہا ہے پاکستانی چرچ کا ممبر ہے جو امیر تو ہونا چاہتا ہے اور امیر رہنا چاہتا ہے، لیکن غربت کے ساتھ وہ کہتا نا بھائی اے نہیں کام، چرچ نو لکھاں روپیے دینے نے، ایسا چرچ نے سانو کی دیتا ہے، پادری صاحب ذرا صاحب دین نا، نہیں پتر او مر گئے نے جڑے انج کر دے ہوندے سن۔ اب وہ ایماندار، وہ شاگرد پیدا ہو رہے ہیں جو مسیح کے لیے قربان ہونا چاہتے ہیں، اور وہ قربان ہوں گے۔ ہاللویا۔ ممبرشپ تقاضا کرتی ہے، شاگردیت قربان ہوتی ہے۔ لکھا ہے اس بات سے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی اور وہ غمگین ہو کر چلا گیا کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ سنیے، مالدار ہونا گناہ نہیں ہے، لیکن اپنے مال سے خدا سے زیادہ محبت رکھنا یہ گناہ ہے۔ اس نے پیسے دھوکے سے نہیں کمائے، اس نے تو ان حکموں پر عمل کیا ہے، چوری نہیں کی ہے، دھوکہ نہیں دیا کسی کو، اس نے محنت کر کے کمائے ہوں گے، خدا کے فضل سے کمائے ہوں گے۔ مالدار ہونا گناہ نہیں ہے، لیکن خدا سے زیادہ اپنے مال سے محبت کرنا یہ گناہ ہے۔ تیموتھیوس کے خط میں لکھا ہے زر کی دوستی ہر برائی کی جڑ ہے۔ تو زر یعنی روپیہ پیسہ برائی کی جڑ نہیں ہے، لیکن جب اس سے دوستی کر لیتے ہیں، جب ہم اس سے دل لگا لیتے ہیں، یہ ہم اپنا ایک بیسیکلی بت بنا لیتے ہیں۔ اس کی انٹری کیسے ہوئی ہے؟ دھماکے دار۔ یہ یسوع جا رہا ہے اور یہ ایک دم یسوع کے آگے آ گیا ہے، گھٹنے ٹیک لیے ہیں، سپر انٹری ہے اس کی۔ لیکن اس کے فوراً بعد کیا ہوا ہے؟ جب خداوند نے کچھ تقاضا کیا ہے نا، سوری جیسس، یہ پیسہ تو میں نے بڑی مشکل سے بنایا ہے، یہ گاڑی، یہ گھر، یہ بنگلہ، خداوند یہ کمیٹی تو جیسے میں نے پوری کی ہے یہ مجھے ہی پتا ہے، تو خداوند تو کہہ رہا ہے کمیٹی چرچ دے دے، تو خداوند تو کہہ رہا ہے یہ کمیٹی غریبوں کو بانٹ دے، خداوند تو کہہ رہا ہے اپنا گھر بیچ کے، اپنے مال متا بیچ کے غریب، خداوند تجھے پتہ ہی نہیں ہے میں نے حاصل کیسے کیا ہے، یسوع تجھے پتہ ہے میں نے کتنے روزے رکھے ہیں، جوانا انہوں ہی تے پتہ ہے، تم ہی بھول گیا لیکن انہوں پتہ ہے، تیری راست بازی کنی انہوں پتہ ہے، تو کیڑے حکمت عمل کیتا ہے انہوں پتہ ہے، اور اسی کو یاد دلا رہے ہیں خداوند تجھے نہیں پتا ہم نے کیسے یہ محنت کر کر کے کمایا ہے،
میرا پتر اگر وہ تجھے محنت کرنے کی طاقت ہی نہ دیتا تو کیسے کما سکتا تھا؟ اگر وہ تجھے یہ صلاحیت نہ دیتا تو کیسے اس جاب پہ، اس مقام پہ کھڑا ہو سکتا تھا؟ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائیے اور کہ یہ خداوند یہ سب کچھ تو نے کیا ہے. جو کچھ میرے پاس ہے وہ تیرے فضل سے ہے. جس چیز کا تو نے مجھے مالک بنایا وہ تیرے فضل سے ہے. جو کچھ میرے ہاتھوں میں ہے وہ تیرے فضل سے ہے. جو کچھ میرے گھر میں ہے وہ تیرے فضل سے ہے. جو جاب میرے پاس ہے وہ تیرے فضل سے ہے. میں تجھے ضرور ہی اس میں حصہ دار بناتا ہوں. آمین. آپ میں ہم اگر خداوندی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت. تو ہم گھر بنائیں اور اس گھر کے مالک بن جائیں، ہم گاڑی لیں اور اس گاڑی کے مالک بن جائیں اور ہم کہیں او ہو نہ پایا بڑی مشکل اوکھی لے گئی ہے. تین نہیں پتا کنیاں بھوکاں کٹیاں نے، لیکن یہ بھوکیں کس کے لیے کاٹی ہیں؟ اپنے لیے. میرے پاس یہ ہو، میرے پاس یہ ہو، میرے پاس یہ ہو، میرے پاس یہ ہو. خدا کے لیے کیا کیا ہم نے؟ خدا کے لیے کیا کیا ہم نے؟ ہم سب کچھ جو تنگی بھی سہ رہے ہیں، جو دکھ اٹھا رہے ہیں، ہم کس کے لیے اٹھا رہے ہیں؟ اپنے لیے. اب تو وہ کیسنگز چینج نہیں ہوتی نا. 3310 کا جب زمانہ تھا نا، اس کے بعد بھی کئی موبائل ان کے کور چینج ہو جاتے تھے. تو نواں فون لے کے تے چائنا دے کی پیڈ تے چائنا دا کور چڑھا کے تے ساری عمر وہ استعمال کیتا ہے. بڑا دکھ اٹھایا ہے. تے جینون تے اصل کا رکھ چھڑیا ہے. تو جدو بیچن لگا ادو کٹ کے دیتا ہے ایش یہ بھائی جینون ہے، میں نے ایک بار بھی یوز نہیں کیا. تیرا بھلا تو پیسے دیتے سن یوز کیوں نہیں کیتا؟ نہیں جی ہم نے خود دکھ اٹھایا، لیکن تانوں بھائی جان تانوں جینون دے رہے ہیں. اے چائنا دا لا کے سٹ دیو پائیں. تیرا بھلا ہو جائے. اس قدر کنجوس آدمی تو نے نئی چیز لیا اور اسے استعمال ہی نہیں کر رہا. یہ سب کچھ یہ دکھ کس لیے؟ جب بیچوں گا تو پھر اچھی قیمت پہ بک جائے گا. کراچی میں نئی موٹر سائیکلیں لے کے ٹینکی ٹاپے وہ پرانے موٹر سائیکلوں کے ڈالتے ہیں، چوری نہ ہو جائے. خدا پہ بھروسہ نہیں ہے. لے کے تو گھر میں آئے گا اور کسی چیز کو غائب نہ پائے گا. تیری چیزوں کا مختار تو خود ہے نا، اس لیے وہ آگے پیچھے. جب خدا مختار ہوگا کوئی کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو چرا سکے. جرت نہیں ہے کسی کو. جب خدا کو دینے کی باری آتی ہے ہم ممبرز بن جاتے ہیں، لیکن جب ہمیشہ کی زندگی کی باری آتی ہے ہم کہتے ہیں خداوند میں کیسے شاگرد بنوں، میں تیرے پیچھے پیچھے چلنا چاہتا ہوں، مجھے بتا. نو. خداوند آپ کے دلوں کے حال جانتا ہے. میرے ساتھ دیکھیے ذرا ایک ریفرنس دیکھیے. متی کی انجیل 8واں باب 19ویں آیت لکھا ہے، اور ایک فقیہ نے پاس آ کر اس سے کہا اے استاد جہاں کہیں تو جائے گا میں تیرے پیچھے چلوں گا. یسوع نے اس سے کہا لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں. یہ ایک فقیہ ہے جو یسوع کے خلاف بکتے ہیں، یسوع کے خلاف منہ کھولتے ہیں. یہ وہ شخص اور کہتا ہے خداوند جہاں کہیں تو جائے میں تیرے پیچھے چل. اور آگے سے خداوند نے کہا کیا ہے؟ خداوند نے کہا جوانا تو جڑیاں کرسیاں تے جڑیاں نشستاں لب رہے ہیں، میرے کول تے سر ترن لی بھی جگہ کوئی نہیں ہے گی. تو کیڑے چکر چ میرے پیچھے آنا چاہ رہے ہیں اور کیوں میرے پیچھے آنا چاہ رہا ہے؟ تو جو کرسیاں ڈھونڈ رہا ہے وہ کرسیاں میرے پاس نہیں ہیں، وہ کرسیاں نہیں ہیں. ہم سم ٹائمز اپنی پوزیشن کے لیے، اپنی عزت، اپنے مرتبے، اپنے وقار کو بڑھانے کے لیے ہم مسیح کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ہم اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. اور خادم خود کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں خازم ہوں، میں دو چند عزت کے. تو انہوں پتہ ہی نہیں خادم دی عزت کنج کری دی ہے. جنہیں تینوں خادم بنایا اتنا گل کر، وہ عذاب نازل کرے جڑی تیری عزت نہیں کر دے. تو انہاں تو نازل ہونے تو پہلے تیرے تے ہوئے گا، کیونکہ تو عزت دی ڈیمانڈ کرن دیا ہے، ڈیمانڈ کر رہا ہے عزت کی. ہم انٹری ڈالنا چاہتے ہیں، سارے کھڑے ہوں، یہ ہو وہ، پھول ہوں، گلدستے ہوں، یہ ہو وہ. ایک دن ایک میرے کسی دوست کہندے پاش صاحب تسی ویلکم دیاں کوئی فوٹواں نہیں لاندے فیس بک تے؟ میں کہ میں ویلکم کراندا ہی نہیں. ہیں
सच्ची दसो। मैं कहा हाँ, कोई बुराई है? नहीं भाई साहब, तुसी खुदा दे खादम हो। मैं कहा खादम वेलकम करा के हुंदा है? नहीं नहीं भाई साहब, देखो कलाम च लिखा है। मैं कहा तेरे लिए लिखा है, मेरे लिए नहीं लिखा। क्यों इज्जत डिमांड करें हम, क्यों तकाजा करें इज्जत का? खुदावन ने से ये कहना, कहता मेरे को तो भाई सिर टकान दी जगह कोई नहीं हैगी, तू किधर चलना है? मैं ये ईमान रखता हूं कि इसके अंदर खुदा ने इसके दिल को पढ़ लिया है कि ये डिमांड क्या कर रहा है, ये तकाजा क्या कर रहा है। और खुदावन ने कहा, यीशु ने कहा लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, हवा के परिंदों के घोंसले, मगर मेरे लिए, इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। एक आगे 21 में, एक और शागिर्द ने उससे कहा। अब देखिए ये दो स्पिरिट्स हैं, एक फकी है और दूसरा शागिर्द है। हालेलुया। एक शागिर्द ने उससे कहा, खुदावंद मुझे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। ये कौन है? शागिर्द है। और ये क्या कह रहा है? ऐ खुदावंद मुझे कि मैं जाकर अपने बाप को दफन करूं। और इसको मसीह ने क्या कहा? ओहो, यीशु कह रहे हैं तू मेरे पीछे चल। हालेलुया, तू मेरे पीछे चल, मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। अब देखिए एक फकी है जो उसके साथ जलाल लेना चाहता है, उसके साथ विराजमान होना चाहता है। जहां तू बैठे मैं बैठूं, जहां तू जाए मैं जाऊं, जितनी तेरी इज्जत हो उतनी ही मेरी भी इज्जत हो। खुदावंद ने उसके कहा, जवाना दौड़ जा, मैनू ते सिर में जे किते टकाना होए तो मैं को वटा लभना, मेरे को तो भी जगह कोई नहीं, तू किधर आ रहा है? एक शागिर्द है, वो आ नहीं रहा, वो जा रहा है। तो खुदावंद की कह रहा है, शहजादे इधर आ, तो मेरे खुदावंद मैं जरा बाप को दफन कर रहा हूँ। खुदावंद ने कहा मुर्दे नु अपने मुर्दे दफन करन दे, तू मेरे पीछे हो ले। मेंबरशिप या डिसाइपलशिप? हम रुकनियत में जी रहे हैं या हम शागिर्दियत में जी रहे हैं? रुकन कहेगा मैं भी नाल बवां, रुकन कहेगा मैं भी इज्जत पावां, रुकन कहेगा मैं भी नाल ट्रैवल करां। पर सब जी जो बाहर जाते तो दस्या करो, तो प्रेयर मीटिंग का भी दसने उत्थे नहीं आते, नहीं वो रात को मैं लेट फारग होना। मेंबर लेता है, शागिर्द। खुदा ने कहा फकी तू निकल जा, शाबा, तेरा मेरा कोई ताल्लुक कोई वास्ता नहीं। आइए वापस उसी हवाले में, मरकज 10वें बाब में सुनिए, लिखा है उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया क्योंकि बड़ा मालदार था। अब देखिए खुदावंद ने इससे तकाजा किस चीज का किया है? जो आर्जी है, और बदले में इसको दे क्या रहा है? जो अब्दी है। हालेलुया। आपसे क्या मांग रहा है? वो चीजें जो आर्जी हैं, और दे क्या रहा है? वो चीज जो अब्दी है। मुझे ये बताइए, आपके कभी पैसों का नुकसान हुआ है? कभी चोरी हो गए, कमेटी टूट गई, कोई चीज ली खराब हो गई, पता लगा मोटरसाइकिल ले आया चोरी का निकल आया, वापस करना ओ केस चल रहे नहीं, ये कभी कभी नुकसान हुआ है? या आपने कभी भी पैसा हाथ से नहीं जाने दिया? होता है, होता है, नुकसान होता है। क्या कर लेते हैं फिर? क्या कर लेते हैं? ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कुट लेना। वो तो गुस्सा हुई है ना, डिग गया खोते तो हाँ गुस्सा कम हारते। पुराने बाबे पीछे बैठे ने, कुछ डिग गया तो गुस्सा, अपनी वजह तो नुकसान हो गया है, गुस्सा बीवी ते बच्चों ते गाली गलोच, पता ना इसकी वजह पता है कि इसकी वजह यह है उन्हें केड़ा आगो कुछ कह लेना है और मैं अपना कहर ते किते कढ़ना है ना। मेरे बुजुर्ग ना एक बड़ी प्यारी वो गल करते होंदे सन, कहते होंदे सन प्यो करके रोना गादी दे हथ भैड़ा ही है। जे किसी बाबे नू समझ आई है ना पिछे माई नू,
وہ کہہ رہے ہیں تجھے صرف اس لیے پیٹ رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں کہ تو میرا باپ ہے، لوگ کیا کہیں گے، پیو مر گیا تو روندا بھی نہیں، لیکن تیرا کردار جڑا ہے نا وہ بہت ہی پیڑا سی، پیو کر کے رونا۔ پتر بابیاں کو بیاہ کرو، انہاں دے کولوں سکھیا کرو گلاں۔ جدوں تسی بھی انجیل سناؤ گے نا تے پرانیاں مثالاں تمثیلاں وچ لے کے آؤ گے، ان کے پاس بیٹھا کر چھیڑیا کرو انہاں نوں۔ کنوں چ سوراخ کرو گے نا تے اندروں کنوں دا جوس نکلے گا۔ بات کیا کرے، سیکھا کرے ان سے۔ قصور اپنا ہے، نقصان اپنی وجہ سے ہوا ہے، اور کس کے سر ڈال رہے ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے ہونا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کون سا دے دینا ہے جس کو میں نے گالی گلوچ کیا ہے، جس پہ قہر انڈیلا ہے، اس نے کون سا دے دینا ہے؟ ریورس تو نہیں ہوگا۔ اب سنیے یہاں پر خداوند کیا کہہ رہا ہے؟ خداوند کہہ رہا ہے اپنا سب کچھ بیچ کر کیا کر، غریبوں کو دے دے، اور تجھے آسمان پر کتنے ایمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ مسیح کہتا ہے وہ 100% پورا ہوتا ہے؟ آپ ایمان رکھتے ہیں؟ جڑے واقعی ایمان رکھتے ہیں وہ دوویں ہاتھ چکن گے، تے جڑے جھوٹے موٹے نہ دیو نہیں کردا تے ہے، پر ساڈے نال کدے ہویا ہوئے تے بھائی دسیے تانوں، نہیں کردا ہے پر ساڈے نال نہیں کیتا انہیں کدی بھی۔ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ کرے گا، وہ کرے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ جو کچھ تیرے پاس ہے اسے، اور سوال اتنے آندا ہے نا، خداوند جڑی سر لکان دی تھان بنائی ہے، خداوند کنج کی سوال کر رہے ہیں تو؟ خداوند کی کہہ رہے ہیں سانو؟ پتہ ہے پاکستان چ گھر کنج بندا ہے، کنیاں کمیٹیاں پائیں، کنا زیور بیچیا، کنا یہ کیتا ہے، کنا وہ کیتا ہے، اور خداوند کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سب کا سب کس کی بادشاہی میں لے آ، میری بادشاہی میں لے آ، قربان کر دے، اور تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، خزانہ ملے گا۔ کہ یہ کلام میرے لیے ہے، مجھے آسمان پر خزانہ ملے گا۔ آمین آمین۔ یہ اس کو جب یہ میسج ملا ہے نا تو یہ بڑا اداس ہو گیا ہے، بڑا ہی غمگین ہو گیا ہے، اور یہ یسوع کے پاس سے چلا گیا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کس قدر عبرتناک فیصلہ کیا ہے اس نے، عبرتناک فیصلہ۔ نے کہا بھائی یہ چرچ چھڈو، ایتھے تے منگن تو سوا گل ہی نہیں کر دے۔ میرا پتر، آپ خدا کا شکر کریں کہ کوئی آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کی بادشاہی میں حصے دار بن جاؤ۔ اور آپ اگر اداس ہو کے، غمگین ہو کہ آپ نے راہ بدل لی ہے، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، ہمیشہ کی زندگی رسک پہ لگ گئی ہے۔ اب دیکھیے یسوع نے آگے کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا ہمیشہ کی زندگی رسک پر لگ گئی ہے، یسوع کے الفاظ دیکھیے 23ویں آیت۔ یسوع نے چاروں طرف نظر کر کے اپنے شاگردوں سے کہا، دولت مندوں کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے، مشکل، ناممکن نہیں ہے، مشکل ہے۔ اب دیکھیں اس چیز کو واضح سمجھیں پلیز۔ یہاں پر خداوند نے یہ نہیں کہا کہ دولت مند جو ہے نا ان کو میں ایک ایک کو پکڑ کے اپنی بادشاہی سے باہر پھینک دوں گا، یہ نہیں کہا۔ خداوند نے کہا دولت مندوں کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے کہ ہم کہ خداوند سانو بس تو نا ایک وقت دی روٹی دیندا رہا کر، ساڈے کو بادشاہی نہ کھوئی، اسی ترس ترس کے زمین تے مر جائیے خیر ہے، لیکن بادشاہی نہ کھوئی۔ خداوند کہہ رہا ہے میں تیرے لیے ایکڑز رکھے نے، قوماں رکھیاں نے، میں تیرے لیے زمین دے خطے رکھے نے، تے تو ایک وقت دی روٹی نہیں ترسن ڈیا ہے۔ خدا نے کہا تو ایسے گل تو میری بادشاہی چوں نکل جا، شابا تیرا میرا کوئی ایڈا ماڑا، ایڈا غریب، ایڈا ہی حلیم کہ تیرے اندر کوئی جستجو ہی کوئی نہیں اور شاید ہی۔ اب یہاں جو لکھا ہے نا یسوع نے چاروں طرف نظر کر کے، میں یہ خیال کرتا ہوں جب وہ شخص نکلا ہے نا، وہ جڑی سپیڈ نال آیا سی نا، لکھا دوڑتا ہوا آیا، وہ شخص دوڑتا، اور جڑی سپیڈ نال آیا نا یسوع کو، اسے سپیڈ نہیں۔ اچھا اب یسوع اس نے چاروں طرف دیکھا ہے، چاروں طرف، انہیں کہ شاید کسی نکر چ لگا ہو، کھلوتا ہے 2 منٹ، شاید سوچ رہا ہو کہ میں نے غلط کیا، میں یسوع کے پاس واپس جاؤں،
ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ। تو پھر یسوع نے اسٹیٹمنٹ دیتی ہے، کہتا ہے دولت مندوں کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے۔ شاگرد اس کی باتوں سے حیران ہوئے۔ اوہو، یہ بات حیران کن تھی، واقعی حیران کو، خداوند دولت مندوں کا خدا کی بادشاہی میں یہ مشکل ہے۔ یسوع نے پھر جواب میں ان سے کہا، بچوں، جو لوگ دولت پر بھروسہ رکھتے ہیں ان کے لیے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیا ہی مشکل ہے۔ دولت بری نہیں ہے، دولت ہماری ضرورت ہے، دولت خدا کی برکت ہے۔ ون آف دا بلیسنگز، دولت خدا کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے۔ دولت بری نہیں ہے، لیکن جنہوں نے دولت کو اپنا خدا بنا لیا ہے وہ خدا کی بادشاہی سے نکل چکے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اپنا سب کچھ بیچنا، گھر بار بیچنا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے، بڑی دور کی بات ہے۔ خدا ہمیں توفیق دے رہا ہے، پاکستانی چرچ اب کرنا شروع ہو گیا ہے، لیکن آپ صرف اپنی محبت کا اندازہ، جائزہ صرف اس بات سے لیجئے کہ جو کچھ آپ مہینے میں کماتے ہیں، کیا اس کا 10واں حصہ آپ خدا کے لیے نکالتے ہیں کہ نہیں؟ کیا آپ اپنی دائیکی خدا کے سپرد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کیا اس کا بھی حکم ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے۔ بابیرا نے ایک بڑی پیاری گل کہی سن کہ شوکت، جڑے بندے دا پتہ کرنا ہے نا یسو نو کنا پیار کردا ہے، بس او دا دین ویکھ لینا تانوں پتہ لگ جائے گا او دی یسو نال محبت کنی ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، اے بابیاں کو بہن چیزاں مل دیاں نے، صرف فیس بک تے کمنٹس کرنا نہیں مل دیاں۔ پریز دا لارڈ، ہیلیلویا۔ ٹھک انٹر ہو گیا کمنٹ، انہاں کول بہن نہ کہندے جدا ویکھنا نا یسو نو کنا پیار کردا، او دا صرف دین ویکھ لیں تینوں پتہ لگ جائے گا مسیح دے نال دی محبت کنی ہے۔ اگر آپ خدا کے لیے کریزی ہیں نا تو پھر آپ ممبر نہیں رہیں گے، پھر آپ شاگرد بنیں گے۔ پھر آپ، یہ ممبر تھا نکل گیا ہے۔ 25ویں آیت، اب خداوند نے اس کو تشبیہ کس سے دی ہے؟ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں، سوئی دیکھی آپ نے؟ چلو کندوئی کر لو، تھوڑی وڈی کر لو، ٹھیک ہے، سوا کر لو جڑا بوریاں سیندا ہے، اور اس کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ اونٹ کے ساتھ۔ اب اونٹ کے جسم پر جتنے بال ہیں نا، صرف آپ ان کو کتریے، ان کو کاٹیے، اور صرف 1 by 1 وہ بال صرف ہے نا اس سوئی میں سے گزارنا شروع کیجئے، آپ کو کتنے دن لگیں گے؟ اور مسیح کہہ رہا ہے پورے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا۔ کمپیریزن دیکھیے، موازنہ دیکھیے خداوند کا۔ یسوع نے کیا اینا کو نکا ہوندا ہے سوئی دا، او دے وچوں اونٹ نکل سکدا ہے، لیکن خدا دی بادشاہی دولت مند کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسی زمین پر اپنی دولت کو اپنا خدا بنا لیا ہوا ہے، اور خدا کے سامنے کوئی اور خدا ٹھہر نہیں سکتا ہے۔ وہ چھن جائے گا، وہ لے لیا جائے گا، وہ اوندھے منہ گرے گا۔ خدا کے سامنے کوئی اور خدا، آپ جب اپنا روپیہ پیسہ بھی اس کو آپ اپنا خدا سمجھ لیتے ہیں اور اس پہ حاکم بن جاتے ہیں، I tell you، آپ خدا کو خدا سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، کیونکہ آپ کبھی بھی 2 خداؤں کی خدمت یا عبادت، ایک سے عداوت اور دوسرے سے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ دونوں کو بیلنس کر سکیں۔ اور پھر ہم روتے ہیں، پیٹتے ہیں، یسوع غربت ہے، یسوع ماڑے حالات ہے، یسوع برکت کوئی نہیں، یسوع ساڈے بچے بھکھے نے، یسوع ساڈے بچیاں دے سکول، یسوع میٹر کٹ، یسوع کرایہ کوئی نہیں۔ اور وہ کہتا ہے پتر تو تھوڑے چی دیانتدار نہیں، تو سب کچھ اے حالات تے انج ہونے نے۔ وہ اپنے کلام کو بائی پاس کر کے آپ کو بلیس کرے، کیسے برکت دے۔ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ شاگرد کہتے ہیں وہ نہایت ہی حیران ہو کر اس سے کہنے لگے، پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ یسوع نے ان کی طرف نظر کر کے کہا، اب دیکھیے، اب یسوع نے چاروں طرف نظر نہیں کی، جڑے ہوتے کھلوتے ہیں نا انہوں نے مخاطب ہو رہا خداوند، وہ تو نکل گیا نا، انہیں تو اپنا روپیہ، اپنا پیسہ، مال و دولت سب کچھ بچا لیا ہے،
یسوع نے ان کی طرف نظر کر کے کہا یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا، یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا، لیکن خدا سے ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ پترس اس سے کہنے لگا دیکھ ہم نے تو سب کچھ چھوڑ دیا اور تیرے پیچھے ہو لیے ہیں۔ انہوں نے چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا؟ ہوائی فائر تو نہیں ہے نا؟ انہوں نے اپنے جال چھوڑے ہیں، انہوں نے اپنی کشتیاں چھوڑی ہیں، انہوں نے اپنے کاروبار چھوڑے ہیں۔ متی نے اپنی پوزیشن چھوڑی ہے، وہ ٹیکس کلیکٹر ہے، اس نے وہ بزنس، وہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے اور یہ یسوع کے پیچھے ہو لیے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں کہ پترس نے یہ بات کہی ہے، اور آگے اس کا جواب بھی دیکھ لیں ذرا۔ یسوع نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں ایسا کوئی نہیں جس نے گھر یا بھائیوں یا بہنوں یا ماں باپ یا بچوں یا کھیتوں کو میری خاطر اور انجیل کی خاطر چھوڑ دیا ہو اور اب اس زمانہ میں 100 گنا نہ پائے۔ ہاللیلویا۔ اب یہاں پر ایک چیز مسنگ ہے، بلکہ دو چیزیں مسنگ ہیں، یعنی ایک رشتہ مسنگ ہے۔ وہ رشتہ کیا ہے؟ ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، شاباش شاباش۔ کس نے کہا؟ بیوی نہیں ہے اور اس کے ساتھ شوہر بھی نہیں ہے۔ بہت سارے جو واٹس ایپ ہمارا پبلک میں ہے، جو سوشل میڈیا پہ ہے، بہت سارے میسیجز آتے ہیں، پاسٹر جی میرا شوہر بالکل بھی کوآپریٹ نہیں کرتا، وہ مارتا ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، وہ پیسے مجھے نہیں دیتا۔ شوہروں کی کال، سر بیوی وہ تعاون نہیں کرتی ہے، بیوی بد زبان ہے، یہ ہے، وہ ہے، میں اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ وہ کہتی ہے میں طلاق لینا چاہتی ہوں، میں اس سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہوں۔ بائبل میں صرف ایک حالت لکھی ہے جس میں مرد اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے مرد کو چھوڑ سکتی ہے، اور وہ صرف ایک حالت یہ ہے اگر آپ کا ساتھی حرام کار ہو تو، ادروائز نہیں۔ اب یہاں انجیل کی خاطر، بادشاہی کی خاطر، خدا کی خاطر کس کس رشتے کو چھوڑنے کا حکم دیا خداوند نے؟ ماں باپ کو، بہنوں بھائیوں کو، بچوں کو، کھیتوں کو، یعنی مال و متاع کو، لیکن بیوی کے تعلق سے نہیں لکھا، شوہر کے تعلق سے نہیں لکھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رشتے اٹوٹ رشتے ہیں، یہ انڈسپینسبل ریلیشن شپ ہیں، یہ ٹوٹ نہیں سکتے ہیں۔ جنہیں خدا نے جوڑا انہیں آدمی جدا نہ کرے، یہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں، انہیں خدا نے جوڑا ہوا ہے۔ اب دیکھیے خدا نے کہا ایسا کوئی نہیں جس نے گھر یا بھائیوں یا بہنوں یا ماں باپ یا بچوں یا کھیتوں کو میری خاطر اور انجیل کی خاطر چھوڑ دیا ہو اور اب اس زمانہ میں 100 گنا نہ پائے۔ یعنی گھر اور بھائی اور بہنیں اور مائیں اور بچے اور کھیت، مگر ظلم کے ساتھ، اور آنے والے عالم میں ہمیشہ کی زندگی۔ جو رشتے، جو باتیں اوپر خدا نے کہی ہیں، وہی چیزیں، وہی باتیں خدا نے نیچے دوبارہ کہی ہیں۔ گھر اور بھائی اور بہنیں اور مائیں اور بچے اور کھیت، یہی سب چیزیں خدا نے اوپر لکھوائیں کہ ان کو میری خاطر چھوڑنا ہے۔ اگر یہ تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے تو ان کو میری خاطر۔ اس نے کہا نا مجھے جانے دے، ذرا اپنے باپ کو دفنا دو۔ خداوند نے کیا؟ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے اور تو میرے پیچھے ہو لے، تو میرے پیچھے ہو لے۔ سم ٹائمز ہسبینڈ اینڈ وائف باقی سارے 2 نمبر کام مل کے کریں گے، بغیر پوچھے بھی کر لیں گے، لیکن جب خدا کی باری آتی ہے پھر نہیں، میں تھوڑے ویرے نو پوچھ لاں ذرا، ورسے مینوں ذرا تھوڑا جا ٹائم دیو، میں تھوڑی دھی نو پوچھ کے پھر دساں گا۔ تیرا بھلا جو سوٹے وہ کو پوچھ کے لانا ہے، حرام کاری وہ کو پوچھ کے کرنا ہے، نالائق حرکتاں وہ کو پوچھ کے کرنا ہے، لیکن جب خدا کی باری آتی ہے میں ذرا مشورہ کر لاں۔ ایڈا تو حلیم۔ جدو ابراہم نو خدا نے کہا نا کہ اپنے پتر نو لے کے تے آ جا، آئزک نو، اسحاق نو لے کے آ جا،
ابرام نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ, انہیں سارا نال مشورہ نہیں کیتا. پل یہ لوگ پھر کیا نہیں ہے, خدا کہن دیا کہ اسی اس مہینے تو نہ دے یہ کی شروع کریے, پھر تیرا کی مشورہ ہے؟ انہیں تے مشورے سوچے نے, شیطان او دے اندر سمویا ہے, انہیں کیا کرایہ دین والا ہے, فیساں دین والیاں نے, میٹر دے پیسے کٹے نے, میٹر کٹ گیا او دے پیسے نے, یہ ہے وہ ہے, اینے کو لانجے نے, تے تو اگوں اٹھ کے مایوس ہو کے آ جائیں گا, یار اے تے میں سوچیا ہی نہیں سی. تو شیطان کہے گا شاباش میرے پترا, شاباش. تو کہیں گا تھینک یو ڈیول, میں نے تو ابرام نے کی کیتا ہے. اچھا اب ظاہر ہے گھر سے نکلے ہیں نا سارے, نوکر بھی ہیں, بیٹا بھی ہے, اور وہ لکڑیاں ہیں, چھری ہے, آگ ہے, مطلب ساری نے پوچھا نہیں ہونا کہ جوانا کتے چلنا ہے سمرے, دسیا ہی نہیں انہیں بیوی نو. وہ تو ادو پتہ لگا جدو شریعت لکھی گئی ہے. تو ساری آندھی ہوگی تو میرے تو بغیر ہی سب کچھ کیتا ہے, دسیا بھی نہیں جی سانو, اسی تواڈے کچھ نہیں لگدے. ابرام آندا ہونا ہے میری ڈارلنگ تو سب کچھ ہی لگنی ہے, لیکن جو کچھ او لگدا ہے نا او تو نہیں لگدی, تیرے چ تے او دے چ فرق ہے, تیرے چ تے او دے چ فرق ہے. اور او دی فرما برداری, او دے نال محبت تیرے نالوں بھی زیادہ وے, اور میرے نالوں بھی زیادہ تو اتنا محبت کریں. پھر انہیں بھی ثابت کیتا, انہیں بھی پھر انہوں ابرام نہیں کیا, انہیں بھی جدو گل کیتی انہوں خداوندی کیا ہے. ہیلیلویا. انہوں سمجھ آ گئے نا کہ ایدی زندگی جو سب تو اتم درجہ کدھا ہے, خدا ہے. پھر وہ بھی اس کو خداوند کہتی ہے, خداوند کہتی ہے. میرے پترو جڑیاں تسی اپنے شوہراں نو ہنی تے ڈارلنگ آندیا ہو نا, کوئی فائدہ نہیں جائے دا. اپنے شوہروں کی ویسی عزت کرو جیسی بائبل تقاضا کرتی ہے. ساری اسے خداوند کہتی تھی, خداوند کہتی تھی, خداوند کہتی تھی. تسی بھی جوانو اپنے رویے درست کرو تاکہ توانو خداوند کہہ سکن تو یہ کلام میرے لیے ہے. آمین آمین. آپ کا بھی رویہ درست, آپ میں بھی اس کو خدا نظر آئے. ہیلیلویا ہیلیلویا. اور پھر آپ کے اندر چکے وہ خدا کو دیکھے گی نا, تو وہ ریورنس, وہ عزت, وہ تعظیم, وہ مقام, وہ رتبہ, وہ سب کچھ آپ کو دینا شروع کر دے گی. تیرے منہ چو برکت نہیں نکل رہی, تیرے منہ چو گالی گلوچ نکل رہی ہے, بے حیائی دے کام نکل رہے نے, عزت ہی نہیں تیرے اندر اپنی بیوی دی, تو پیار ہی نہیں کردا انہوں. تو پھر تو کہیں سنیں بابے رنکی کے اسی خداوند کہنا ہی منو آجتا ہوں. ارسلان یہ بتانا ہے جا کے سدرا کو, ٹھیک ہے نا, بہن کو بتانا ہے جا کے, انہیں خداوند کہنا ہے پر تو خداوند بننا ہے. یہ سارے رشتے کس کے لیے قربان ہوں؟ بادشاہی کے لیے, انجیل کے لیے. اور خدا کہہ رہا ہے یہ سارے رشتے میں تمہیں واپس کروں گا. ہیلیلویا. کوئی بتا سکتے کہیں پر یہ رشتے واپس ہوئے ہوں؟ شاباش. کون بول رہا ہے؟ شاباش شاباش. ایوب کے بیٹے چھن گئے, بیٹیاں چھن گئی, مال و مطابق چھن گیا, واپس ہوا کہ نہیں ہوا؟ بچے, اور لکھا ہے بائبل کہتا ہے اس جیسی خوبصورت بیٹیاں پوری روئے زمین پر کوئی نہیں تھی. اوئے ہوئے ہوئے, جدو خدا نے پھر دینا ہے نا, خدا نے دینا ہے, پھر لکھا اس جیسی خوبصورت جدو خدا نے برکت دیتی ہے. لیکن پہلے 10 پتر دیاں نکل گئے, 10 بچے ایک ہی دن جنازے ہوئے ان کے, 10 بچوں کے. اور لکھا ہے ایوب نے کسی بات میں خدا کی وہ فرما بردار رہا. پھر بائبل میں لکھا ہے اس کی 500 گدیاں تھی, 1000 گدیاں ہو گئی, 1000 اونٹ تھے, 2000, یعنی جتنا جتنا اس کے جانور کھوئے تھے ڈبل کر کے دیا خدا نے. ایک چیز ڈبل نہیں سی ہوئی. شاباش. ایک بیوی ایک ہی رہی. اوئے ہوئے ہوئے. یسو تو برکت پوری نہیں دیتی, بکریاں تے بھیڈاں تے گاواں تے مجھاں تے ڈبل کر دیتیاں نہیں, انہاں دا میں کی کرنا ہے؟ خدا کہندا ہے کہ نہ ساریاں دا دودھ چو کے تے اپنی اکلوتی بیوی نو پیائی جاؤ نا. ہیلیلویا. کبو ہیلیلویا. انہاں ساریاں نو کو کے تے اپنی بیوی نو سریاں تے پائے کھواندا چلا جا. بیوی جانور ڈبل ڈبل ڈبل. اور یہاں بھی خدا کیا کہہ رہا ہے دیکھیے ذرا. مسیح نے کہا 30ویں آیت لکھا ہے, اور اب اس زمانہ میں
کتنے گنا؟ 100 گنا. میں آپ کو بتاؤں، ہم نے اپنے تینوں بچوں کو خدا کے لیے وقف کر دیا ہوا ہے، ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے. 3 بچوں کا 100 گنا کتنا ہوتا ہے؟ 300. آپ کہہ رہے ہیں جدن 300 ہوئے نا تو ادن 10 ہو. میرا بیٹا، میری بیٹی، آپ کو نہیں پتا ان کی نسلیں بھی خدا کی خدمت کریں گی. ان کی نسلیں بھی خدا کی خدمت کریں گی. آپ نے کیا چیز خدا کے لیے وقف کر رکھی ہے؟ آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں اٹھایا کریں انہیں ہر روز خدا کی حضوری میں. خداوند یہ بیٹا تیرا ہے، یہ بیٹی تیری ہے. خداوند یہ تو نے دیا ہے، میں تیرے سپرد کرتی ہوں. ہم تیرے سپرد کرتے، اپنے بچوں کو بلا ناغہ خدا کے سپرد کیا کریں. میں آپ کو بتاؤں، شریر کے کام ان کی زندگیوں سے مٹنا شروع ہو جائیں گے اور خدا کے کام ان کی زندگیوں میں قائم ہونا اور پھر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے. ہاللیلویا. کہیے یہ کلام میرے بچوں کے لیے ہے. آمین آمین. ہم نے ایسی سٹوریاں ہیں پاکستان میں کہ نسل در نسل ان کی وہ دشمنی چل رہی ہے. پیو ماریا گیا، اگو پتر مارے گئے نے، انہوں نے بچے اگو مارے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہی کمایا ہے. لیکن کون سی ایسی نسل ہے جو مبارک ہوگی؟ کلام کہتا ہے مبارک وہ قوم ہے جس کا خدا یعقوب کا خدا ہے. ہاللیلویا. وہ قوم مبارک ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا سے پیار کرتے ہیں اور خدا انہیں برکت پر برکت دیتا ہے. آپ نے کیا چیز خدا کے لیے وقف کی ہے؟ خدا کہہ رہا ہے 100 گنا اسی زمین پر. آپ کے سامنے اپنی گاڑی جو 22-23 لاکھ کی تھی، دیتی سی کہ نہیں سی دیتی؟ اپنا گھر خداوند کے لیے چھوڑا ہے نا؟ آپ سب کو پتا ہے خدا کہاں لے کر آ گیا ہے. F8 میں، جہاں پر بیوروکریٹس رہتے ہیں، سارے وڈے وڈے بندے رہتے ہیں. سائتے تو جاندہ سوچ بھی نہیں سکتا نا. خدا لے آیا وہاں پر کہ نہیں لے آیا؟ اور اب خدا ہمیں وہ گھر دینے کو ہے. ہم اسے خریدیں گے خدا کے فضل سے. مجھے نہیں پتا آج کل پرسوں کب، بٹ وہ ہمارا ہے. ہم اسے کلیم کر رہے ہیں خدا کے حضور. ایوری ڈے کلیم کر رہے ہیں، ایوری ڈے کلیم کر رہے ہیں. آپ نے کیا چیز خداوند کے لیے چھوڑی ہے جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں خداوند یہ مجھے 100% چاہیے؟ اور یہ اس کا وعدہ ہے، یہ کلام میں لکھا ہے. یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، یسوع مسیح کے. میں آپ کو بتاؤں، جہاں پر میں اینڈ کرنا چاہتا ہوں، یہ شخص جو آیا، اس کی انٹری دھماکے دار انٹری تھی. یسوع کو بھی روک لیا اس نے، ادھر سامنے آ گیا، گوڈے ٹیک لے سو. یسوع مجھ جیسا راست باز کوئی نہیں. کہنے گا اچھا اینا حکمت عمل کی، اوہ خداوند یہ تو بچپن سے کر رہا ہوں، لڑکپن سے کر رہا ہوں. ویری گڈ. ایک چیز دی کاٹا ہے، ایک چیز دی کمی ہے تیرے تو. خداوند وہ کیا؟ ابھی گھٹنوں کے بل ہی ہوگا جو میں اس کو ویژولائز کر رہا ہوں. گھٹنوں. اور جب خداوند نے کہا اپنا جا اپنا سب کچھ بیچ کے غریبوں کو دے دے اور میرے پیچھے ہو لے. اوہو اٹھیا گوڈیاں تو بجائے اس دے یسو نو جفی لاندا. کہندا یسو جب تک جیوں گا تیرا رہوں گا، جب تک جیوں گا تیرے پیچھے چلوں گا. یہ معلوم ہوتا یہ چیزیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے خداوند، تیرے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے. ایسا سب کچھ نہیں کیتا اور یسو دے اگوں اٹھیا ہے تے نکل گیا ہے. تائیں تو یسو نے چاروں پاسے نگاہ کیتی ہے کہ پیچھے تے نہیں آ گیا میرے. انہیں پیچھے ویکھیا کوئی بھی نہیں سی، نکل گیا. یہ ممبر ہے، پاکستانی ممبرز یہی کر رہے ہیں، یہی کر رہے ہیں. پاکستانی لیڈرز یہی کر رہے ہیں. انٹری دھماکے دار ہے. فیس بک پیج، یوٹیوب چینل، سب کچھ، واٹس ایپ، انٹرنیٹ. او ہو کتنے نکلو گیا جوان. 6 مہینے بعد پتہ لگتا ہے سب کچھ بند ہو گیا ہے. وہ ویژن، وہ رویا، وہ منسٹری ختم ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ اب خدا ڈیمانڈ کر رہا ہے. میں نے تو سوچا تھا گوڈ بلیس می، گوڈ بلیس می، گوڈ بلیس می. ایتھے خدا کہہ رہے تو منو پہلے بلیس، تو پہلے قربان ہو، تو پہلے لے کے آ، تو مال لے کے آ. اور وہ ہے نہیں ہے، وہ دل نہیں ہے، وہ روح نہیں ہے. اس لیے وہ سب کچھ فلاپ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. آپ کا رویہ خدا کے ساتھ کیا ہے؟ کیا آپ قربان ہونے کو تیار ہیں؟
صرف 3 بندیاں نے یس کیتا ہے نا. یہی تو ممبرشپ ہے. یہی تو ممبرشپ ہے. یہی تو ممبرشپ ہے. کلام اچھا سی, بڑا اچھا, مرد صحیح سمجھان دے صحیح نے اگے نہیں بہت اچھا کلام سنا دے نے اگے ایتھے فیل ہو گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ 13واں شاگرد ہوتا اگر یہ یسوع کے پیچھے چل پڑتا. یسوع نے صرف شاگردوں کو کہا ہے میرے پیچھے ہو لے, میرے پیچھے ہو لے, میرے پیچھے ہو لے, فالو می فالو می فالو می فالو می. اینو بھی ایک بندے نے کہا, لیکن ایس ایک بندے نے, میں یہ سمجھتا ہوں جو اعمال کی کتاب میں کرا ڈالا ہے نا اور 12ویں کو پورا کیا ہے, خداوند سے چاہ رہا تھا کہ اتنے کرا نہ پیندا, اے 12واں ہوندا, 13واں نکل گیا سی وچوں. میں خیال کر رہی ہوں, ڈاکٹرائن نہیں ہے. صرف شاگردوں کو خداوند نے یہ کہا فالو می فالو می, اور اس شاگردوں نے منی ہے خداوند دی. رائٹ, شاگردوں نے خداوند کی مانی ہے. کسی نے جال چھوڑے ہیں, کسی نے کشتیاں چھوڑی ہیں, کسی نے بزنس چھوڑا ہے, کسی نے نوکریاں چھوڑی ہیں, اور وہ خداوند کے پیچھے ہو لی ہیں. یہ شخص انکار کر کے چلا گیا ہے. سنیے, ایک وقت تھا یہ یسوع کے سامنے گھٹنوں کے بل ہے, اور ایک وقت ہے جب یہ شخص نظر ہی نہیں آ رہا کیا کدھر ہے. آپ کی زندگی کیسی چل رہی ہے؟ کیا آپ ایموشنل ہیں, جذباتی ہیں؟ ہاللویا, پریز دی لارڈ. قربانی کہاں ہے؟ کون سی چیز ہے جسے خدا ڈیمانڈ کر رہا ہے, اس گھر کو, اس گاڑی کو, اس چیز کو میرے لیے قربان کر دے اور تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا. کیا ہم ممبرز ہیں یا ہم شاگرد ہیں؟ یہ کویسچن ہے آج کی صبح. آئے ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں, اپنے سروں کو جھکائیں, تھوڑی دیر کے لیے اس کلام پر غور کرتے ہیں خاموشی میں. اگر گھٹنوں کے بل ہونا چاہیں تو گھٹنوں پہ آ جائیے اور اقرار کی حالت میں, کنفیشن کی حالت میں خدا سے یہ کہتے ہیں, خدا کچھ بھی میرا نہیں ہے, سب کچھ تیرا ہے. خدا سب کچھ تیرا ہے, سب کچھ تیرا ہے. اور اگر واقعی آپ یہ دل سے کہہ رہے ہیں تو پھر آپ بیٹھے نہیں رہیں گے, پھر آپ اٹھیں گے اور اس چیز کو قربان کر دیں گے, اسے قربان کر دیں گے. پھر آپ شریر کو موقع نہیں دیں گے کہ وہ آپ کو آزما لے اور پیچھے ہٹا دے. پھر آپ اٹھیں گے اور وعدہ کریں گے, عہد باندھیں گے, عہد باندھیں گے آپ خدا کے ساتھ. کچھ بھی جو اس زمین پر ہے خدا وہ میرا نہیں, وہ تیرا ہے. تیرا شکر کہ تو نے مجھے دیا, مگر اے باپ اب میں اسے تیرے سپرد کرتا ہوں. خداوند مجھے مال و متاع نہیں چاہیے, مجھے روپیہ پیسہ نہیں چاہیے, مجھے میری کمیٹی نہیں چاہیے, مجھے میری سیونگز نہیں چاہیے. خداوند مجھے ہمیشہ کی زندگی چاہیے. ہاللیلویا. خداوند میرے اندر یہ کمی بھی یسوع کے نام سے جاتی رہے. خداوند میں تیرے پیچھے سے نہیں ہٹوں گا, میں تیرے پیچھے چلوں گا. لیکن خداوند میں یہ منت کرتا ہوں اس کمزوری کو میرے اندر سے نکال دے کہ میری محبت روپے پیسے کے ساتھ, مادی چیزوں کے ساتھ نہ رہے, بلکہ میں دل سے تجھ سے پیار کرنے لگوں. خداوند میں ممبر نہیں, میں شاگرد بننا چاہتا ہوں. مجھے ممبرشپ نہیں چاہیے خدا, مجھے شاگردیت چاہیے, اور میں قربان ہونے کے جذبہ سے سرشار ہونا چاہتا ہوں. آئیے اس سے دعا کرنا جیسے بھی خدا کا روح آپ کو ابھار رہا ہے, جیسے بھی جو بھی کمٹمنٹ وہ آپ کے اندر ڈال رہا ہے. whatsoever. یہ شخص بھی خدا کے سامنے گھٹنوں کے بل تھا, آپ بھی گھٹنوں کے بل ہیں. لیکن جب اسے کہا کہ اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو دے دے اور میرے پیچھے ہو لے, تو یہ شخص اداس ہو کے, غمگین ہو کے چلا گیا, کیونکہ اس کے پاس بہت زیادہ مال تھا. میرے بھائی, میری بہن, میرے بیٹے, میری بیٹی,
آپ غمگین ہو کر نہیں جائیں گے، آپ شادمان لوٹیں گے، آپ شادمان لوٹیں گے، کیونکہ ہم ممبرز نہیں، ہم ڈسائپلز ہیں، ہم ممبرز نہیں، ہم شاگرد ہیں، اور ہمیں آگے چل کے شاگردوں کی صورتحال پتہ چلی ہے کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے یسوع کے پیچھے ہو لیے ہیں، اور آج انہی شاگردوں کے نام بائبل میں لکھے ہیں، ان کے کام بائبل میں لکھے ہیں، اور وہ خدا سے کسی چیز کے لیے دریغ نہیں کرتے ہیں، نہ روپے پیسے کا، نہ دے یکی کا، نہ کسی اور چیز کا، نہ اپنے مال و متاع کا، نہ اپنے نفع، وہ کسی چیز کے لیے دریغ نہیں کرتے ہیں، وہ سب کچھ پریکٹیکلی سب کچھ چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو لیے ہیں۔ ہاللیلویا۔ آئیے اس سے عہد باندھیں تاکہ آپ شاگرد بن سکیں۔ آئیے اپنی فطرت چینج کریں تاکہ ہم شاگرد بن سکیں۔ میرے بھائی میری بہن، خداوند تجھ سے کہہ رہا ہے میرے پیچھے ہو لے، جن چیزوں سے تو پیار کرتا ہے، تو پیار کرتی ہے، انہیں چھوڑ، انہیں نکال دے، اور تو میرے پیچھے ہو لے۔ مجھے تیری محبت چاہیے، مجھے تیری فرما برداری چاہیے۔ خداوند خدا فرماتا ہے کہ آپ خدا سے پیار کرتے ہیں، اگر پیار کرتے ہیں تو آپ قربانی دینے میں دریغ نہیں کریں گے۔ خدا کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے آج کے صبح آپ سے؟ آپ کون سی چیز خداوند کے لیے چھوڑ سکتے ہیں؟ کس چیز کو خداوند کے لیے الگ کر سکتے ہیں؟ کمٹمنٹ کیجئے اور پھر اس کلام پر کھڑے ہو جائیے۔ ہاللیلویا۔ گیبرو شانٹراسٹا ٹابورا شانٹریڈیڈا۔ اے باپ، تیرے بچوں نے جو جو اقرار کیا ہے، جو جو کمٹمنٹس کی ہیں، بالخصوص جب ممبرشپ سے نکل کر ڈسائپلشپ میں آنا چاہ رہے ہیں، تو خدا اپنے روح القدس کے وسیلہ سے ان کی مدد کر، یہ سب شاگرد بن سکیں، تیرے پیچھے چل سکیں خدا۔ اور خاص طور پہ خدا میں یہ منت کرتا ہوں یسوع مسیح ناصری کے نام سے، خداوند جو جو کمٹمنٹس تیرے بچے کر رہے ہیں، یہ اس پر پورے اتریں خدا یسوع کے نام سے۔ خداوند جتنی پریئر ریکویسٹ ہمیں ملی ہیں، ان سب پر میں تیرے قادر مطلق ہاتھ کو مانگتا ہوں۔ خداوند ان سب کو شفا دے دے، ان کے کام بنا دے، یسوع مسیح ناصری کے نام سے خدا، ان میں سے ہر ایک دعا یا درخواست تیرے حضور پہنچے اور اس کا جواب ملے خدا۔ خداوند اس چرچ میں جتنے بزنس مین ہیں، بزنس ویمن ہیں، ہم ان سب کو تیرے حضور میں اٹھاتے ہیں، ان کے کاروباروں پر، بزنسز پر اے خدا تیری برکت آئے، افزونی ہو خدا، ان کے بزنسز خدا ہزاروں سے لاکھوں میں آ جائیں، اور لاکھوں سے ملینز میں آ جائیں خدا، کروڑوں میں آ جائیں خدا، اور وہ خدا تیری بادشاہی کے لیے فراوانی سے دے سکیں خدا۔ اے باپ، ہم آج کی ساری عبادت کا سارا جلال تیرے قدوس نام کو دیتے ہیں، اور یہ کلام خدا جو تو نے ہم سے کیا ہے، یہ ہماری زندگیوں میں 100 گنا پھل لائے، اور وہ پھل قائم رہے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔